बंजर जमी पे खिलने लगे रहमतों के फूल, जबकि कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया। और अबू जहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया, जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया। अबू जहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया, जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया। और रब ने हम गुनाहगारों की शफाअत का मामला, रब ने हम गुनाहगारों की शफाअत का मामला अच्छा हुआ कि शाफ़े महशर पे रख दिया। रब ने हम आसियों की शफाअत का मामला अच्छा हुआ कि शाफ़े महशर पे रख दिया। और सागर सिमट के आ गया पाते ही उनका हुक्म, सागर सिमट के आ गया पाते ही उनका हुक्म। खादिम ने जब कासा ना सागर पे रख दिया, सागर सिमट के आ गया पाते ही उनका हुक्म। खादिम ने जब कासा अना सागर पे रख दिया। और मौलाना गौसुल वरा वालिदैन की अजमत बता रहे थे तो मेरे जहन में ये अशार आ रहे थे कि ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए, ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया, जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। और तेरे हाथों की तो करामत की फिर बात ही क्या है माँ, मुझको तो तेरे कदमों की मिट्टी भी शिफा देती है। और गर्दिशें लौट जाती हैं मेरी बलाएं लेकर, घर से जब भी निकलता हूँ माँ की दुआएं लेकर। और लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ है जो हमसे कभी खफा नहीं होती। और मैं तो ये दुआ करता हूँ, आपकी भी अगर ये दुआ है, दिली दुआ है, तो जरूर आमीन कहें। एडवांस में कहिए सुभान अल्लाह, कहिए या रसूल अल्लाह, कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। और मेरे खुदा तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ बाप को मदीना दिखा के ले आऊं। मेरे खुदा तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपने माँ बाप को मदीना दिखा के ले आऊं। हजरात मोहतरम, अब मैं बिला किसी अशार के आप हजरात के सामने यानी खिताब करने के लिए हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहिब खतीबी को बुला रहा हूँ और आप हजरात से रिस्पॉन्स चाह रहा हूँ। अगर आप हजरात बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, तो नारे तकबीर से हजरत के इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जलसे इसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ मैं हजरत को बुला लेता हूँ कि देखो इसे सरकार का दीवाना लगे है, देखो इसे सरकार का दीवाना लगे है, दुनिया व माफीहा से ये बेगाना लगे है। और तकरीर दिल पजीर का पूछते हो क्या, इनकी तो हर एक बात खतीबाना लगे है। स्टेज पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, व हाज़रीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बखूबी जानते हैं आप हजरात, इस महफ़िल का इनेक़ाद आलियार प्रधान, इनकी वालिदा मोहतरमा हज़रतुल अल्लाम फ़ज़ीलतुश शेख मौलवी मोहम्मद आसिमुल क़ादरी साहब मंजरी, उनकी दादी मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए इस महफ़िल पाक का इनेक़ाद हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूमा के दराजात को बुलंद फरमाए। उन्हीं के इसाले सवाब के लिए आज यहाँ पर उलमा इकराम का जम गफ़ीर सैलाब की तरह उमड़ते हुए तशरीफ़ लेकर के आ गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उलमा इकराम की और आपकी तमाम तर की हाज़री को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मैं थोड़े से वक्त के लिए आपके दयारे मोहब्बत में हाज़िर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि लिवलिय्यिही वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंकन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। सुभानअल्लाह। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम सब मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार
مدنی مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں۔ فلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت تیزی کے ساتھ دو اشعار نعت پاک کے آپ کے پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرما لیں، محبتوں کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، ان سے پہلے دہر میں آیا نہ کوئی انقلاب، ان سے پہلے دہر میں آیا نہ کوئی انقلاب، دے رہے ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں یہ گواہی، دے رہے ہیں یہ گواہی، آفتاب و ماہتاب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب۔ سبحان اللہ، اور یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمانے، محبتوں کے ساتھ بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یک بیک کفر و ضلالت کے اندھیرے چھٹ گئے، یک بیک کفر و ضلالت کے اندھیرے چھٹ گئے، روشنی سے پھٹ گئے، روشنی سے پھٹ گئے، ان کے قدموں سے کھلے ان کے قدموں سے کھلے، ہاں ان کے قدموں سے کھلے پتھر پہ رحمت کے گلاب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب۔ اور آخری شعر پیش کرو، ملاحظہ فرما لیں، محبتوں کے ساتھ بول دے سبحان اللہ۔ ہر ادا ہے نور و رحمت، ہر ادا قرآن ہے، ہر ادا ہے نور و رحمت، ہر ادا قرآن ہے، عاشقوں کی جان ہے، عاشقوں کی جان ہے، ہر ادا ہے نور و رحمت، ہر ادا قرآن ہے، عاشقوں کی جان ہے، عاشقوں کی جان ہے، ایک امی نے پڑھایا ایک امی نے پڑھایا، ایک امی نے پڑھایا دہر کو ام الکتاب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب۔
اسی پر مہربان رب غفور ہوتا ہے جس کے دل میں بھی عشق رسول ہوتا ہے۔ اے غلامان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، علماء اکرام تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ ان کے نورانی خطاب سماعت کریں گے۔ چند لمحات کے لیے میں آپ کے دائرے محبت میں حاضر ہوا۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میرے احکام سے اپنے منہ کو موڑا، تو رب فرماتا ہے کہ میرا احکام سے اس کے منہ کو موڑنے والے کے لیے یہ پیغام ہے اور اس کے لیے یہ خبر ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اب جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے اپنے منہ کو موڑتا ہے، اس کے لیے پہلی خبر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اب انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو کبھی نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، سال میں آنے والا مہینہ رمضان المبارک کے روزے بھی نہیں رکھتے ہیں، رب فرما رہا ہے میں ان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، لیکن بے نمازی اس کا بنگلہ بنا ہوا ہے، بندہ نہ روزے رکھتا ہے نہ حج و زکوٰۃ کی اس کو توفیق ہے، پھر بھی مالدار ہے، اور قرآن کہتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ مولا کون سی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے؟ علامہ اسماعیل حق علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں او دنیا والوں، بڑے بڑے عالی شان محلات کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑ جانا کہ بے نمازی ہو کر کے اس کا محل بنا ہوا ہے۔ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ قبر میں جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ظاہری زندگی بنی ہوئی ہے، محلات ہے، بینک بیلنس ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب قبر میں جائے گا اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا اس کی ادھر کی پسل یا ادھر اس طریقے سے آپس میں بڑھ جائیں گے۔ یہ اس کی جو ہے یہ پہلی سزا ہوگی۔ دوسری سزا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن ہم اسے اس کی قبر سے اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ انسان جب بروز محشر رب کی طرف جب دوڑے گا اس کی بینائی سلب کر لی جائے گی، جب جائے گا تو اندھا ہوگا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک و مولا میں تو وہ انسان تھا کہ تو نے بڑی اچھی نظر سے نوازا تھا، گیٹ پہ آنے والے انسان کو پہچان لیا کرتا تھا، آج میری نظر کہاں چلی گئی، میری بینائی کہاں چلی گئی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم کل قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ جب انسان ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرے گا یا اللہ میری بینائی کہاں ہے، تو رب ارشاد فرمائے گا بندے میں نے تجھ کو بینائی ضرور دی تھی لیکن تجھے یاد ہے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، میری آیتیں، میرے احکام، میرے وعدے، میری وعیدیں، نبی کی حدیث، نبی کے فرامین تجھ تک پہنچے تھے، فَنَسِيتَهَا، تو نے میرے احکام کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، میں نے آج تجھے بھلا دیا۔ تو نے دنیا میں میرے احکام کو بھلایا اور آج بروز محشر میں نے تجھ کو بھلا دیا۔ تو نے دنیا میں میرے حکام کی پابندی نہ کی، آج جا، مجھے بھی تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، رب تو وہ ہے جو کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی انسان چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں اسے ایک اچھی زندگی عطا کرتا ہوں۔ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز روزے کی پابندی کرتا ہے، رب کا وعدہ وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، نماز روزے کا پابند ہو۔ رب فرماتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، میں اسے ایک اچھا معاشرہ عطا کرتا ہوں۔
ایک اچھی سوسائٹی عطا کرتا ہوں۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اور قرآن وہ کتاب ہے، the Quran is the biggest کتاب، is the book of the heavenly book۔ قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا کی سیکولر کتابیں ہو یا اسلامی کتابیں ہو، تمام تر دنیا میں آنے والی کتابوں میگزینوں میں سب سے بڑھ کر کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہم اسے ایک اچھی سوسائٹی عطا کرتے ہیں، لیکن لفظ ایک ہے، ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ لفظ ایک ہے، لیکن ایک لفظ اپنے اندر ایک سمندر کو لیے ہوئے ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ رب خود فرماتا ہے کہ میرا ذکر، میری نماز، میرے لیے عبادت کرنا، میرے احکام کو ماننا، میرے محبوب کی جو احادیث ان کے فرامین ہیں ان کو اپنے دل و جان سے قبول کر لینا، یہ اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے، یہ ذکر کی وضاحت ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کی بربادی، آج ہر انسان اسلام پہ جان دینے کے لیے تو تیار ہے، لیکن اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ المیہ ہے۔ یہ اسلام کے نام پہ آج کہتے ہیں کہ ہم نبی کے نام پہ جان دے دیں گے، اپنی گردن کٹوا دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ تجھے اسلام کے نام پہ مرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسلام کی خاطر اسلام کے مطابق زندگی گزار لے۔ مطابق نہ زندگی گزارتا ہے نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو یاد رکھو اس کا حشر کیا ہوگا۔ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو انہوں نے اپنے پسے پشت ڈال دیا ہے، یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ سزائیں دے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسلام کا جو کنسیپٹ ہے، جو کنسیپشن اسلام نے دیے ہیں ہم کو، جو تصورات ہیں ہمارے پاس میں، وہ سب سے پہلے مطالبہ ایمان کے بعد میں نماز، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ یاد رکھو اگر قرآن کی تلاوت بندہ کر رہا ہے اور حقوق جو اللہ رب العزت نے اس کے ذمے میں رکھے ہیں ان حقوق کی جو ہے وہ تہہ دل سے ان کو قبول کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اس کو سرخرو فرمائے گا۔ کہیں پر انتقال ہوا، ایک شخص کے جنازے کو لے جایا گیا، میں اپنی بات کو بس یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ ایک بندے کا جنازہ تھا، اس کو دفن کے لیے لے جایا گیا، قبر اب کھودی گئی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اسی قبرستان کے ایک کونے میں ایک انسان کی قبر ہے، قبر جگمگا رہی ہے، اس کے اندر سے شعاعیں نکل رہی ہے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی جو فلاں کونے پر قبر بنی ہوئی ہے اس کو کئی سال پہلے ہم نے اس قبر کے اندر دفنایا تھا، آج اس کی قبر کیوں منور ہے؟ قبر کے پاس میں جاتے ہیں اور دیکھنے کے بعد میں پھر یہ کہتے ہیں کہ آؤ اس کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ اس قبر میں جو مدفون ہے اس کا کون سا اچھا عمل تھا، اس کا کون سا بہترین عمل تھا۔ وہ جانے کے بعد اس کے گھر پر پہنچتے ہیں، وہ جا کر کے دیکھا اس کی بوڑھی خاتون گھر میں ہے۔ لوگ عرض کرتے ہیں بیوی ذرا یہ تو بتا، خاتون ذرا یہ تو بتا، آج جو قبر کے اندر جس کی قبر چمک رہی ہے یہ تیرا شوہر تھا، اس کا کون سا نیک عمل تھا جس کی بنیاد پر آج کی اس کی قبر چمک رہی ہے، آج اس کی قبر منور ہے۔ اس کے بعد وہ خاتون روتی ہے اور کہتی ہے مجھے یہ تو نہیں پتا میرے شوہر کا کون سا اچھا عمل تھا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو روزی دے کر کے دنیا میں بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں بن فلاں کو روزی دے کر کے آؤ، فرشتے واپس جاتے ہیں، روزی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے فرشتے یہ روزی کیوں واپس لے آئے؟ تو فرشتے کہتے مولا جس کے حصے کی روزی دی تھی وہ تو سویا ہوا ہے، وہ خود غافل ہے، وہ اپنی روزی لینا نہیں چاہتا۔ تو وہ بیوی کہتی ہے، خاتون کہتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جب میرا شوہر مسجد سے آتا تھا، قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا یہ، لیکن جب گھر آتا گلی کوچوں سے گزرتا اس کے کانوں میں مکانوں سے آنے والی آواز ٹکراتی تھی، گھروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا تھا، جو قرآن پڑھنے والے تھے قرآن پڑھتے تھے، یہ گھر جب آتا قرآن کے پڑھنے کی صدائیں اس کے کان میں آتی تھی، یہ گھر میں آتا تھا اس کی آنکھوں سے اشک بہتے تھے، یہ اپنے ڈگمگائے ہوئے قدم جب چوکھٹ پہ رکھتا تھا تو روتا تھا اور کہتا تھا مالک و مولا اگر میں قرآن پڑھنا جانتا تو جیسے آج فلاں اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا، یا اللہ مجھ سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے میرے شوہر کی قبر جو جگمگا رہی ہے میں
یہ تو نہیں جانتی اس کی نمازیں کتنی تھی، اس کے روزے کتنے تھے، ماں باپ کی کتنی خدمت کی تھی، لیکن ایک عمل جانتی ہوں، وہ عمل یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد میں گھر میں آ کر کے یہ الماری سے قرآن کو اٹھاتا، کبھی اس کو آنکھوں سے لگاتا، کبھی پیشانی سے لگاتا، کبھی اس کو چومتا ہے، کبھی سینے سے لگاتا ہے، آنکھوں سے اشک نکل رہے ہیں، رو رہا ہے، اس کے بعد میں قرآن کو اپنے سامنے رکھتا ہے، سامنے رکھنے کے بعد میں اپنی انگلی کو قرآن کے صفحے پر رکھنے کے بعد ایک ایک لائن پر، ایک ایک سطر پر پھیرتا جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں یہ نہیں جانتا یہ کیا لکھ رہا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں جو بھی لکھ رہا ہے سچ اور حق لکھ رہا ہے۔ خاتون کہتی ہے کہ میرا شوہر، اس کا روزانہ کا یہ معمول، اس کا ڈیلی روٹین یہ تھا کہ وہ قرآن کی لائنوں پر انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا جاتا یا اللہ میں یہ تو نہیں جانتا یہ کیا لکھ رہا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں جو بھی لکھ رہا ہے سچ اور حق لکھ رہا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ اس کا ایک ایسا عمل تھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عمل کے بدلے میں اس کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ پہلے کا دور ہوا کرتا تھا جب گھروں کے اندر قرآن کی تلاوتیں ہوا کرتی تھی۔ عزیزان محترم، مرنے کے بعد آپ یہ نہ سوچیں ہم مر جائیں گے ہمارے بیٹے قرآن کی تلاوت کر دیں گے، ہماری بہنیں تلاوت کریں گی، ہماری بھائی تلاوت کریں گے، اس پر آپ ڈیپینڈ نہ کریں، اعتماد نہ رکھیں، بلکہ اپنے اعمال خود سے تیار کریں۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مہلت دے رکھی ہے، جب تک دنیا کے اندر ہیں اپنے نام اعمال تیار کرتے رہیں، والدین ہیں ان کی خدمت کرتے رہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں ان کی فرما برداری کرتے رہیں۔ عزیزان محترم، آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العزت اس کا اچھا رزلٹ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد تو پھر اللہ رب العزت ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ ہماری بخشش و نجات فرما دے گا۔ میں اپنی بات کو بس ختم کرتا ہوں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص اس مجلس خیر کے صدقے میں مرحومہ کی بے حساب مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔